برادران و خواہران اسلام، سب سے پہلے میں آپ تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ سورت فاتحہ، 3 مرتبہ سورت الاخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی ابن سید ولایت حسین شاہ نقوی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعباد الله المخلصين إلى روح المرحوم المغفور سید امتیاز حسین نقوی ابن سید ولایت حسین نقوی، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ معزز علماء کرام، برادران و خواہران اسلام، آج ہم المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں اپنے بہت ہی محترم بھائی حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی، فرزند سید ولایت حسین شاہ نقوی آف دھنی سیدہ کھاریاں گجرات کے جنازے کے منتظر ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات ابن آدم قامت لہ قیامتہ، جس دن آدم کا بیٹا مر جاتا ہے اس کی انفرادی قیامت اسی دن قائم ہو جاتی۔ قرآن نے انسان کی بے بسی اور بے کسی کی وضاحت اس آیت سے کی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اس انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔
वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, इस इंसान को तो ये भी मालूम नहीं कि किस जगह इसकी रूह निकलेगी। अल्लाह ने क़ज़ा व क़द्र के इश्यूज़ को, मौत फौत के अहम मसले को हमारी आंखों से ओझल रखा है। कुरान करीम ने जब मौत का जिक्र किया तो इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जो हज़रत इंसान को पैदा किया और मौत व हयात को पैदा किया, इंसान की मौत व हयात या ज़ी रूह की मौत व हयात का फ़लसफ़ा दर असल ये है कि अल्लाह टेस्ट करना चाहता है इन दो पैमानों के ज़रिए कि अहसन अमल, एक्सलेंट एक्शन कौन करता है। हम सब अकेले आए थे और अकेला ही जाना है। हमारा जो सफ़र था इब्तिदा से वो भी तन्हाई का सफ़र था, और जो आखिरत का सफ़र है वो भी तन्हाई का सफ़र है। ज़माने तालिब इल्मी में, कॉलेज में एक शेर सुना था जिससे अंदाज़ा होता है कि शायर ने कैसी हकीकत का इजहार किया है कि कांधा बदलते जाते थे हर दो कदम के बाद, लाशा मेरा भी दोस्तों को बारे दोष था। इंसान जब इस दुनिया से जाता है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नासो यसअलूना माजा तरक, लोग कब्र के दहाने पे खड़े एक दूसरे से बहस व तमहीज़ करते हैं और सोच विचार में होते हैं कि मरने वाला क्या छोड़ कर मरा है। वल मलाइकतो यसअलूना माजा अखज़ा, फरिश्ते आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं क्या ले कर आया है। जो ज़ीरू पैदा हुआ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसने मौत का जायका तो चखना है। जब अहमद मुरसल न रहे तो फिर कौन रहेगा। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, है मेरे हबीब आप भी दुनिया से जाने वाले और ये सब भी दुनिया से जाने वाले। जब इंसान इस दुनिया में आया था तो वो रो रहा था और उसके रिश्तेदार हंस रहे थे। मौला फरमाते हैं, ऐ अब्द खुदा, ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि जब तुझे वो दफन करने के लिए आए तो तेरी बचपन के उलट हो। वहां तू रो रहा था, तेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब हंस रहे थे, यहां तेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब रो रहे हों और तू कब्र में मुस्करा रहा हो। ये दुनिया हमारे लिए तजर्बागाह है, आजमाइशगाह है, इम्तिहानगाह है। जिसने भी कदम रखा है दुनिया में वो एक दिन जरूर दुनिया से जाने वाला है। मौत से तो फरार है ही नहीं, मरना तो सबको है, मगर कुछ इंसान वो हैं कि जो सिर्फ अपने लिए जीते, कुछ वो हैं जो अपने लिए भी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं, कुछ वो हैं जो न अपने लिए जीते हैं न दूसरों के लिए जीते हैं, और कुछ वो हैं
کہ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اپنے لیے نہیں جیتے۔ یہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ حاجی سید امتیاز حسین شاہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو دوسروں کے لیے جیے۔ یہ محبتوں کا سفیر، یہ پیار بانٹنے والا، یہ عفو درگزر کا بادشاہ، یہ صلح جو انسان اپنی زندگی کی آخری شام تک، کل تک ایک صلح کے لیے کوشش کرتا رہا۔ سانس نکلنے سے پہلے بھی اس سید کی کوشش تھی کہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان کو منا لیا جائے۔ تو کل مغرب پہ طے ہوا تھا کہیں جانا، مگر تقدیر نے سید کو اجازت نہ دی۔ مگر نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ جو حضور نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، وہ یہ نیت ہے جو اس سید کی آخری مغرب کے وقت تھی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتا ان متم معہا بکو علیکم وان عشتم حنو الیکم۔ اے لوگو، ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے چلے جاؤ تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو اشک بار نہ ہو، اور جب تک دنیا میں رہو کوئی محفل ایسی نہ ہو جو تمہارے بغیر سج سکے۔ زمانے کی ضرورت بن کے رہو، دنیا میں پیار بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، لوگوں کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملو، لوگوں کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے کی بجائے پرابلمز کو سالو کرنے والے بنو۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اور میں چاہوں گا یہاں پر صرف ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کا جن کو ہم نے 8 بجے کا ایگزیکٹ ٹائم دیا ہوا ہے، تاکہ وہ سب آ جائیں اور 8 بج جائیں تو انشاءاللہ ہم صفیں کھڑی کر دیں گے۔ یہ چند منٹ جو یہاں ہم ہیں، میں اس میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم کے دور میں جو میتیں ہوتی تھیں، حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور فرماتے تھے اذکروا موتاکم بالخیر۔ اے لوگو، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ خیر سے مراد قرآن، ماذا انزل ربکم قالوا خیر، قرآن کو خیر کہا گیا۔ ان ذکر الخیر کنتم اصلح، اے آل محمد اگر خیر کا ذکر ہو تو تم اہل بیت اصل خیر ہو۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ گویا یاد کرو اگر اپنے مرحومین کو تو قرآن سے یاد کرو، ذکر محمد و آل محمد سے یاد کرو۔ حضور کریم فاتحہ سب سے کہتے تھے کہ فاتحہ پڑھا جائے، جیسے آج ہم نے فاتحہ سے آغاز کیا، اور اللہ کی ذات نے اس سورۃ الفاتحہ کو 20 ناموں سے جو ملقب ہے، 20 نام ہے سورۃ الفاتحہ کے، ان میں سے ایک نام ہے مغنی، ایک ہے کافی، ایک ہے فاتحۃ الکتاب، ایک ہے سورۃ الدعاء، ایک ہے سورۃ الشکر، سورۃ الحمد، ایک ہے اساس القرآن، ایک ہے ام الکتاب، ایک ہے ام القرآن۔ یہ اتنے نام جو اللہ کی ذات نے اس سورت کو دیے ہیں، اس میں فائدے بھی عجیب ہیں۔ میں نے جب ایک زمانے میں کیلکولیٹ کیا تو سورۃ الفاتحہ کے بھی 20 نام ہیں، اور رسول زادی فاطمۃ الزہرا کے بھی 20 نام۔ اس سورۃ الفاتحہ کو اللہ فرماتا ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، میں نے تقسیم کر لی ہے، آدھا سورہ فاتحہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے اور آدھا میں نے اپنے بندے کو دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم اللہ کے لیے، مالک یوم الدین اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں بندوں کے لیے۔
یعنی آدھی سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد وہ جو غائب اللہ تھا وہ حاضر ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے وہ اللہ، اس کی حمد ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. آدھی فاتحہ کے بعد آپ نے یو ٹرن لے کے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ جو غیب کو شہود میں بدل دیتی ہے اس کیمیا کا نام سورت الفاتحہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سارا آخری پورشن، آدھا آخری پورشن بندے کے لیے ہے. آدھا میرے بندے کا ہے، آدھا میرا ہے، آدھا میرے بندے کا. سورت الفاتحہ اللہ نے جو ہمیں دیا یہ بڑی عجیب نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 2/3 اگر ایک مرتبہ کوئی سورت الفاتحہ پڑھ لے، اور اگر اس کے ساتھ ایک سورہ اخلاص پڑھ لیں، ہم تو 3 پڑھتے ہیں، تو پورا ختم قرآن ہو جاتا. یہ رحمت خدا کے بہانے ہیں بخشش کے اپنے بندوں کے لیے، تاکہ بندے اگر بزی ہوں پورا قرآن نہ بھی پڑھ سکیں، ایک فاتحہ ایک اخلاص پڑھ لیں، میرے فرشتے پورے قرآن کا ثواب مرحوم کے لیے بھی لکھیں گے، ان کے لیے بھی لکھیں گے، ان کے مرحومین کے لیے بھی لکھیں گے، مرحوم کے مرحومین کے لیے بھی لکھیں گے. یہ سلسلہ 40 پشتوں تک چلا جائے گا. اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے جو سید صاحب نے ابھی قرات کی، تو نبی کریم فرماتے ہیں اس کا ثواب، صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 12 ختم قرآن کے برابر ہے. یاسین قلب القرآن ہے، 12 ختم قرآن. اور ایک مرتبہ جو بندہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کے لیے 1000 فرشتہ خلق کرتا ہے جو اس بندے کی زندگی میں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ 1000 فرشتہ قبر پہ مجاوری کرتا ہے، تا قیام قیامت وہ قبر پہ رہے گا، اور وہ بشارت دیتا ہوا قاری یاسین کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا. ایک سورہ یاسین کا اگر آپ نے ایک دن پڑھی تو 1000، 2 دن پڑھ لی تو 2000، 3 دن پڑھ لی تو 3000 فرشتہ. جس کے لاکھوں فرشتے سفارشی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش کیسے نہیں آئے گا بخشش کے لیے اور عفو کے لیے. یہ رحمت خدا کے بہانے ہیں. یہ بھی ذہن نشین فرماتے چلیں کہ ہم جب اپنے کسی پیارے کی موت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ہل جاتے ہیں. جوان موت، جو بھائی کل تک ہمارے ساتھ تھا، صبح مساء ہمارے ساتھ تھا، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک تھا، ہر ایک کا درد اس کا درد تھا، سیلفشنس بالکل نہیں تھی، کسی سے درست کلامی سے بات کرنا اس نے سنا ہی نہ تھا، سمجھا ہی نہ تھا، پڑھا ہی نہ تھا. پہلا تو ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایک دم گھبرا جاتا ہے. مگر یاد رکھیے ائمہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم نے بھی فرمایا کہ اس کے لیے تو آپ پریشان ہیں، مگر وہ تو آسودہ خاطر ہو گیا، وہ تو مصیبتوں سے اپنی جان چھڑا گیا، اسے تو اب راحت ہی راحت ہے. اور حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ یا ہارو حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں وہ مجھے دیکھتا ہے. ساری زندگی یا علی کہنے والا، ساری زندگی عزادار حسین رہنے والا، ساری زندگی مجلس و نوحہ کو ترجیح دینے والا، ساری زندگی درس اور نماز کا عاشق، قبر میں لاوارث تو نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ کسی بشر نے بھی سنا ہو سید امتیاز حسین شاہ کے بارے میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے. ہاں کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس لیے کہ سید نے اپنی زندگی بڑی پاکیزہ گزاری تھی.
بہت پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ مولا علی علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، ان کے ایک گورنر بھی تھے، ان کا نام تھا سلمان۔ ان کی وفات ہوئی مدائن میں، مولا اس وقت اتفاق سے مدینہ میں تھے۔ مولا ان کے جنازے میں شریک ہوئے اللہ کے اذن سے، اور اپنے دست مبارک سے، اپنے قلم سے مولا نے اپنے 2 شعر لکھے سلمان کے کفن پر۔ وہ 2 شعر میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے شعر ہیں، دیوان علی میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ نے اپنے قلم سے لکھا، دست مبارک سے لکھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا باقاعدہ۔ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ کیا طریقہ بتایا مولا علی نے اپنے شاگرد کو فرشتوں کو جواب دینے کا، منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب کا۔ لکھا حاکیاً عن سلمان، حکایت کرتے ہوئے سلمان سے، وفدت علی الکریم، تاکہ منکر و نکیر پڑھ لیں، وفدت علی الکریم بغیر زاد، کیونکہ میں سلمان ایک سخی، شریف، کریم، اعلی ظرف والے کا مہمان بن رہا تھا، ہاتھ خالی چلا آیا۔ نہ میرے دامن میں نیکیاں ہیں، نہ میرے نام اعمال میں اجر عظیم ہے۔ سلمان جب یہ کہیں، میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ جو کامل الایمان ہے۔ یہ مولا علی نے طریقہ بتایا، اور پھر وجہ عجیب فرمائی، وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ اِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ، اس لیے کہ شریف، سخی، اعلیٰ ظرف والا، کریم میزبان برا مناتا ہے کہ مہمان زاد راہ اپنے ساتھ اٹھا کے لے آئے، اس لیے میں خالی ہاتھ چلا آیا۔ اللہ کریم مرحوم و مغفور کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اللہ کریم آج اس جنازے کے سیشن میں شرکت فرما علماء کرام، برادران و خواہران اسلام کو اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ حاضرین حاضرات کے جمی مرحومین مرحومات کی اللہ بخشش فرمائے۔ میں شاہ صاحب کی فیملی کی طرف سے، ان کے فرزند یہاں موجود ہیں، اعزاز علی نقوی کی طرف سے، ان کے تمام گھر والوں سے، اعتزاز ان کے چھوٹے بیٹے کی طرف سے، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بچیوں کی طرف سے، ان کے کزن فدا حسین اور شبیر حسین شاہ یہاں موجود ہیں، ان کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے، ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، خاص طور پہ سجاد شاہ، ان کے بھتیجوں کی طرف سے، ان کے تمام اعزہ و اقربا کی طرف سے تمام بھائی بہنوں کا شکر گزار ہوں جو اس جنازے میں تشریف لائے ہیں، اور پوری کمیونٹی کی طرف سے شاہ صاحب کی فیملی کو تعزیت پیش کرتا ہوں، کنڈولنس پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی نیابت میں شاہ صاحب کی اور ان کے پورے خاندان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات و خواتین سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ مرحوم و مغفور کو اپنی دعائے مغفرت میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ابھی 8 بجے ٹھیک جنازہ ہوگا، جنازے کے بعد باڈی کو واپس فیونرل ہوم لے جایا جائے گا، اور کل انشاءاللہ شاہ صاحب کی جو باڈی ہے وہ PIA سے لاہور روانہ ہوگی، اور دھنی سیدہ میں اپنے آبائی قبرستان میں اپنے والد صاحب کے قدموں میں شاہ صاحب کی تدفین ہوگی۔
بڑی کامیاب زندگی سید نے گزاری، ہر ایک کے ساتھ بڑی نیکیاں تھیں، بہت تعلق رہا سب کے ساتھ۔ میں عموماً جب رات کو یہاں ہوتا تھا تو میری کمرے کی لائٹ کو دیکھ کر مجھے کال کرتے تھے۔ کل رات کو میں نے 1:30 بجے لائٹ جلائی تھی کہ راستے سے گزریں گے تو مجھے کال کریں گے، مگر صبح تک کال نہیں آئی۔ لگتا تھا کہ جس نے کال کرنی تھی اس کی کال کہیں اور مل گئی تھی۔ جیسے مجھے خبر ہوئی، مرتضیٰ بھلی نے جو ان کے رومیٹ ہیں انہوں نے مجھے کال کی۔ انہوں نے پہلے مجھے نہیں بتایا کہ شاہ صاحب فوت ہو گئے، کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں فوراً۔ میں نے سمجھا عموماً 5:30 بجے کال آتی تھی مرتضیٰ کی کہ شاہ صاحب باہر کھڑے ہیں، نماز کے لیے، جماعت کے لیے آئے ہیں، دروازہ کھولیے۔ میں جلدی جلدی نیچے اترا کہ میں دروازہ کھولوں تو راستے میں ہی مجھے سیڑھیوں میں پتہ چل گیا کہ شاہ صاحب فوت ہو چکے۔ میں ہل کے رہ گیا۔ مجھے ان کی وہ اسمائلنگ فیس کی ادا، وہ مجھے ہمیشہ کی ان کی سخاوت، ہمیشہ صلح جوئی، اصلاح، ہمیشہ ویل وشنگ، ہمیشہ سینٹر کا محبت پیار، ہر ایک سے محبت پیار، وہ یاداشتوں کی شکل میں، اسکرین کی شکل میں میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ مرنے والا واپس تو نہیں آئے گا۔ وہ اتحاد بین المسلمین کی بھی علامت تھے، وہ اتحاد بین المؤمنین کی بھی علامت تھے، وہ سچے اور پکے موحد اور عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے۔ وہ خود اولاد رسول تھے اور ان کی رگوں میں شرافت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ یہ ہمارا نقصان کبھی پورا تو نہیں ہوگا، نہ شاہ صاحب کی جگہ کوئی لے سکے گا، مگر شاہ صاحب کی اس ناگہانی موت نے، جوانی کے عالم کی موت نے کم از کم ہمیں توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار کر دیا ہے کہ آخر ہم نے بھی ایک روز دنیا سے چلے جانا ہے۔ جس طرح آج یہ جنازہ پڑا ہے، کل اسی طرح ہم سب کے جنازے پڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس موت و حیات سے سبق سیکھ سکیں۔ میں طویل زحمت نہیں دوں گا، اور جنازے کے فوراً بعد آپ فاتحہ پڑھیں گے اور شاہ صاحب کے چہرے کی زیارت کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سید شبیر حسین شاہ صاحب کی طرف سے، سید فدا حسین شاہ صاحب کی طرف سے، حاجی سلامت علی صاحب کی طرف سے، سید جمیل حسین شاہ کی طرف سے، اور تمام فیملی کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لنگر کے بغیر مت جائیے گا۔ میں صرف 2 جملے کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ سید کو بڑا پیار تھا ذکر محمد و آل محمد سے۔ کل ہی مجھے 2:45 بجے کہہ رہے تھے کہ دھنی میں آپ نے 23 مارچ کو مجلس پڑھنی ہے۔ کبھی کہتے تھے علی اکبر کی شہادت سنائے، کبھی کہتے تھے غازی عباس کی شہادت سنائے، کبھی کہتے تھے علی اصغر کی شہادت سنائے، اور میں ہر سال جب جاتا تھا تو پڑھتا تھا۔ اس سال ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمیں دھنی والوں کو علی اکبر کی شہادت سنائیں۔ ظاہر ہے وہ تو موقع نہ مل سکا، مگر ان کی روح یقیناً یہاں موجود ہے۔ میں صرف 2 جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا اور پھر ہم جنازے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ انیس بھی کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی نہ دکھائے خدا پسر کی موت۔ مولا حسین علیہ السلام بڑے صبر کے پہاڑ تھے۔ کسی کی لاش پر امام حسین گرے نہیں، حالانکہ غازی کی لاش پہ قبر ٹوٹ گئی تھی مگر گرے نہیں۔ یہ واحد علی اکبر تھے جن کی لاش پر جاتے ہوئے فاطمہ کا لال 80 مرتبہ مقتل میں گرا ہے۔ واحد۔ اور ہمیں علماء بتاتے تھے، اساتذہ میرے بھی بتاتے تھے کہ منع ہے کہ امام حسین کی شہادت کوئی، امام حسین کی روضے پر علی اکبر کی شہادت کوئی نہ پڑھے، اس لیے کہ امام حسین سے برداشت نہیں ہوتا۔
یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی پہنچے ہیں تو آنکھوں کا نور ایک لمحے کے لیے چلا گیا. تبھی دشمن اسے پوچھتے تھے میرا اکبر کہاں ہے. ہر لاش میرے مولا نے ماشاءاللہ میری نظروں کے سامنے، شیعہ سنی مسلمان بڑے غیرت مند درد والے اشراف تشریف فرما ہے. اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. حسین ابن علی نے ہر لاش جو اٹھائی تھی تو پشت پہ اٹھائی تھی، صرف اکبر کی لاش سامنے اٹھائی. سوچا کہ یہ میرے نانا کا ہم شکل ہے، میں نانا کو کیسے پشت کروں. ہونٹوں سے ہونٹ ملائے، پیشانی سے پیشانی ملائی، سینے سے سینہ ملایا اور لے کے چلے. بس آخری جملہ التماس دعا. جب پہنچے ہیں تو ماں آئی ہے نا، جب اکبر کی ماں، تو اکبر کی ماں نے دیکھا کہ ایک فوارہ خون کا جاری ہے، ایک چلو بھرا اپنے سر کے بالوں میں ملانے لگی. حسین ابن علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا معظمہ کیا کر رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جس دن میرا اکبر سہرے پہنے گا میں سر کے سفید بالوں میں رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں یقین تھا کہ بیٹے کے جگر کے خون سے بوڑھی ماں کے سر کے بال رنگین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الصلاة الصلاة الصلاة. جی جی ابھی بتا جی جی. جی بسم اللہ. ہاں ساتھ ہی کھڑی جو یہاں جی آئی یہاں جائے قریب ہے جی آئی. سب سے پہلے تو آپ نیت سن لیں، اس کے بعد اس کی جنازے کی 5 تکبیریں ہیں. میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا. یہ تکبیرات پڑھنی ہر ایک کے لیے واجب ہے، ہر ایک. آہستہ آہستہ میں پڑھوں گا. 4 تکبیریں. 5ویں جو تکبیر ہے اس کے بعد دعائے خیر ہوتی، فاتحہ اور دعائے خیر. نیت یہ کرنی ہے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں واسطے حاضر میت کے، واجب قربتاً اللہ تعالی. تکبیرات کے بعد جو عبارتیں پڑھی جائیں گی وہ آپ آرام آرام سے میرے ساتھ دہراتے جائیں. اللہ اکبر. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا حیا قیوما دائما سرمدا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وترحمت وباركت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك قاضي الحاجات إنك سامع الدعوات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير وأنت برحمتك جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجع بين أيدينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا ذا خير فزد في إحسانه وأدخله في جنانك وإن كان مسيئا مذنبا آثما فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين واحشره مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अल्ला तुअज़्ज़िबा हाज़ल मय्यित। अल्लाहुम्मा बर्रिद जसदहु। अल्लाहुम्मा जन्निबहु अन अज़ाबिका। अल्लाहुम्मा सहिल उमूर आखिरतिही। अल्लाहुम्मा सहिल अम्रल क़ब्र वल हश्र वल मसअलत वल मीज़ान वस्सिरात वल हश्र। अल्लाहुम्मा अफ़वका अफ़वका अफ़वक। अल फ़ातिहा। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لهذه الميت اللهم اغفر لهذه الميت اللهم اغفر لهذه الميت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معبود بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ و ابیہا و بالہا و بنیہا مرحوم شاہ صاحب کو جوار علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کے خانوادے کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، تمام ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان حاضرین کو جو جنازے میں اس وقت شریک ہوئے ہیں، پروردگارہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوان بچوں کو سلامتی عطا فرما، دہشت گردی کو اس جہان سے ختم فرما، پرچم امن کو سربلند فرما، سرزمین پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین، شام، یمن اور فلسطین میں امن و امان کو قائم و دائم فرما، ملت اسلام میں اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم فرما، دہشت گردوں کو اس جہان سے فنا فرما، ان کے معاونین و مددگار کو دونوں جہان میں ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، حج کی توفیق عطا فرما، قبر سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، میرے معبود ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اس امام بارگاہ المہدی سینٹر کو تعصب قیامت آباد فرما، یہاں کے بانیان، سامعین، ذاکرین کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سب کا چہرہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کو موقع دیا جائے گا، اور آپ نے لنگر کے بغیر نہیں جانا پلیز۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب کی طرف سے، سید فدا حسین شاہ صاحب کی طرف سے خاص طور پہ لنگر کا اہتمام کیا گیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ ابھی ہم ذرا باڑی کو ادھر کر دیں، جی چہرہ کھول دیں۔ ایک اور گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں تمام بھائیوں سے، اگر شاہ صاحب کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین ہو، ہم یہاں موجود ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر خدمت ہیں، پلیز ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ شاہ صاحب کے فرزند ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ہم خود شاہ صاحب کے عزیز بھی ہیں، ہم ان کے خادم بھی تھے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اگر کسی نے بھی کوئی شاہ صاحب سے کچھ لینا ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
تمام مومنین کو موقع مل جائے دیکھنے کا۔ مومنین یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ اتوار کو بعد نماز مغربین 7 بجے یہاں مجلس ترحیم مجلس سوئم یہیں المہدی سینٹر میں منعقد ہوگی۔ قبلہ کعبہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صدرالوی قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ السلام